बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से चंद घंटे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ, मैं इंतकाम बिल्कुल नहीं लेती। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ जहाँ भी जाते हैं उस महफिल का ऑरा बदल जाता है। हम दोनों कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे जहाँ 27वीं आईनी तरमीम पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वोट डालने आए थे, तो वहाँ का ऑरा कैसे बदला। साथ ही साथ उज़्मा कारदार साहिबा ने उनका जो एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो इमरान खान और मरीम नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं, उस क्लिप की क्या कहानी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि लोग इंटरेस्टेड तो दोनों में होंगे। सही कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आए थे ना, तो ऑरा तब्दील हो गया था, माहौल, यानी कि कोई गैर मरई कुव्वत थी जो नवाज शरीफ के साथ साथ एक खेवला जो है वो चल रहा था। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जहाँ जा रहे थे लोग कोई बेहोश होकर गिर रहे थे। सिनेमैटिक सीन हो गया। मरीम नवाज साहिबा खुद वहाँ पर नहीं थी, हम वहाँ पर थे। हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्ज़र्व किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी देखा। उसके बाद जो उनकी वीडियोस जारी की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो भी देखी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, कोई भी पार्टी है उसका लीडर है, उसका ज़ाहिर है कि एक पर्सनालिटी का एक ऑरा होता है, एक उसका एक करिश्मा साज शख्सियात होती हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन किसी शख्स के आने से सब लोग जो हैं वो दम बखुद रह जाएं, सांसें रुक जाएं, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, ये वाली कहानी नहीं। देखें, लोगों ने जो उस दिन मंजर देखा है ना, मैंने हर दिन बंदे के देखने का अपना मुख्तलिफ ज़ाविया है। मैं तो आपको वो बताऊंगा कि जो हमने जिन नज़रों से नवाज शरीफ को देखा कि ये कौन सा वाला नवाज शरीफ है, कैसी बेबसी, कैसी लाचारगी, कितना बुज़दिल, डरपोक, बेबस, लाचार, झुका हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, बेचारगी के आलम में हमें नवाज शरीफ नज़र आया। क्योंकि 90s का नवाज शरीफ हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा है। और ये जो रोलर कोस्टर राइड है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो सियासी कहानी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद चढ़ने और उतरने, यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से यानी कि कोई एप्पल ऑफ आइज़ रहे हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बहुत अच्छे वो रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को असल में जब वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतरे या उतारे गए, ये हमने देखा है कि मियाँ साहब को उस गोद की गर्मी की याद ने सताया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वन वे और दी अदर रास्ता बनाया कि मैंने वापस जाकर कैसे बैठना है। तो मैं आपको ना 27वीं आईनी तरमीम लोगों को मालूम है, मैं आपको बताऊंगा 13वीं आईनी तरमीम और 14वीं आईनी तरमीम। सही। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जब उनको 2/3 अक्सरियत मिली थी, उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने, पार्लियामेंट की बालादस्ती और सिविलियन बालादस्ती के लिए जो तरामीम करवाई थी, उन तरामीम के मकासद, अगराज़ व मकासद जिसको कहते हैं ना, वो आप पढ़ लें। और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में जो हुआ है आप उससे कंपेयर कर लें, या 27वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है उससे कंपेयर कर लें। आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने को औरा उनका जनाब उनके आने से कोई तब्दील हो गया था, वहाँ पर कोई माहौल बदल गया था, या लोगों ने एक ऐसा नवाज शरीफ देखा जो समझौते करने वाला नवाज शरीफ है, या एक नए नवाज शरीफ की पैदाइश देखी है लोगों ने, या माजी का नवाज शरीफ जो है वो आज दोबारा जन्म लेकर जो है वो सामने आया। ये इस कहानी में आने से पहले ज़रा मरीम नवाज साहिबा का, पहले तो मैं आपको वो क्लिप प्ले कर देते हैं जो उज़्मा कारदार साहिबा ने। अच्छा, वो भी एक बड़ी दिलचस्प कैरेक्टर है, उनकी भी कहानी, यानी कि ना वो उनके बड़े क्लिप्स वायरल भी होते रहे। वो मरीम नवाज साहिबा के बड़ा करीब आने की, उनके साथ तस्वीर, उनको जिस तरीके से धुतकार के हटाया जाता है, वो भी एक काबिल अफसोस चीज़ है। मेंबर हैं वो जैसे कैसे हैं, लेकिन अब तो वो मेंबर है ना प्रोविंशियल असम्बली की, तो उनकी एक को प्रेस्टीज को ऑनर जो है वो होना चाहिए। लेकिन उनको जिस तरीके से धुतकार के पीछे हटा दिया जाता है, मरीम नवाज साहिबा खुद उनको जो है वो खुद से परे कर देती हैं। फिर वो बताती हैं कि नहीं, वो मेरे हाथ पे मैं समोसे खा रही थी, चिकनाई लगी हुई थी, तो वो चाह रही होंगी कि उनके कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे जनाब हाथ के इशारे से जो है वो पीछे जाने के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया। या कभी उनको आपने देखा होगा कि जो मरीम नवाज साहिबा की जो करीबी ख़वातीन हैं, जो उनका किचन कैबिनेट है,
وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پرے کرتی ہوئی. ماضی میں بڑے ان کے کلپس وائرل ہوئے ہیں, لیکن جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کی, اس پوڈ کاسٹ میں وہ مریم نواز صاحبہ کی بڑائیاں بیان کر رہی تھی. اور ہر سیاسی جماعت کا ظاہر ہے کہ کوئی بھی کارکن ہے, کوئی لیڈر ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کی اسی طریقے سے تعریفیں کرتا ہے. تو کرتے کرتے اچانک ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر یہ گفتگو ہوئی, جو گفتگو میں آپ کو سنوانے لگا ہوں, یہ ذرا سنیں. ایسے ہی ہے کہ پیس ہے پنجاب, پیس ہے پاکستان, تو مینجمنٹ اس کے بہت بہت بڑے لیول کی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, جب مریم نواز صاحبہ 2/3 میجورٹی لے کے جب چیف منسٹر بنی, تو میری ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی تھی, ٹیکسٹنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں میں تو آپ کو پہچان گئی ہوں, لیکن باقی دنیا آپ کو نہیں جانتی ہے. ان کو نہیں پتا مریم نواز کی کیا صلاحیت ہے اور وہ کیا کچھ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو آگے پتا کیا جواب دیتی ہیں, کہتی ہیں پھر لیٹس سرپرائز دم. اب دیکھ لو, روز کوئی نہ کوئی سرپرائز, روز کوئی نہ کوئی سرپرائز. اچھا ویسے بتائیں مریم نواز کی آڈینس کرتے ہیں پرسنالٹی کیسی ہے؟ دیکھیے مریم نواز کو میں تو بالکل نہیں جانتی تھی. میرے دماغ میں جو امیج تھا نا مریم نواز کا, وہی تھا جو کہ قیدی نمبر 804 نے ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات میں تمہیں بتاؤں, یہ اور کسی کوئی تو میں نہیں بتائے گا. جب میرے ملاقاتیں بڑی مریم نواز سے جان پہچان ہوئی, کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح میرے متعلق کیا کہتا تھا وہ. میں پہلے تو گھبراتی تھی, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتا رہا. ظاہر ہے کوئی اچھی بات تو نہیں اس کے منہ سے نکلی ہوگی نا. نہیں بتاؤ مجھے وہ کیا کہتا تھا. میں نے کہا جی نمبر 1 تو وہ کہتا تھا کہ آپ کا اوپر والا ڈبہ کھانا خالی تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ کہتا کہ یہ تو صرف باربی ڈال ہے. عمران خان یہ ورڈ یوز کرتا تھا مریم نواز کے لیے, اور سارے وہ اس کے جو لائرز آگے پیچھے سارے, مطلب کہ وہ اس میں عقل کا کھانا خالی ہے. لیکن تیسری بات جو وہ کہتا تھا کہ جی جھوٹ کے علاوہ اس نے کبھی کچھ نہیں بولا زندگی میں. اچھا یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کر رہی کہ خوبصورت ہے, باربی خوبصورتی کی نشانی ہے. نہیں لیکن باربی وہ ڈم بلانڈ والا جو ہے نا, ایک وہ والا اس سینس میں کہ اپر سٹوری خالی ہے اور صرف بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بس. تو جب آپ نے آپ اندازہ لگائیں. اچھا یہ کلپ, یہ کوئی عدیل آصف صاحب ہیں, ان کا یوٹیوب چینل ہے, فیس بک بھی ہے. 8 دن پہلے یہ بیسیکلی انٹرویو جو ہے وہ پبلش ہوا تھا ان کے یوٹیوب پر, اور 8 دن میں یوٹیوب پہ تو ان کے 2000 ویوز ہیں. لیکن یہ جو کلپ ہے نا, مخصوص کلپ, یہ جس طریقے سے وائرل ہوا ہے, لوگوں نے جتنا اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں بند دروازوں کے پیچھے عمران خان نے کیا گفتگو کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, اس پہ لوگوں نے بڑا تبصرہ کیا. اوپر والا ڈبہ خالی ہے, اوپر والا کھانا خالی ہے, اور جھوٹ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بولا, اور باربی ڈال, یہ 3-4 بیسیکلی کیچ فریزز. اچھا اسی کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. لیکن اس کا جو پہلو ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ بہت فکر مند ہیں اس بات پہ, یا ان کو ایک انڈورسمنٹ چاہیے, یا ان کو ایک بیسیکلی سوال ہے ان کے ذہن میں کہ میرا دشمن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. کیوریوسٹی ہے, شی وانٹس ٹو نو. اور انہوں نے کہا کہ کئی بار میرے سے پوچھا مریم نواز صاحبہ نے, وہ جس طرح خواتین یا وہ مرد حضرات بھی ایک دوسرے سے جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو پھر اس کو قسمیں وعدے وعید بھی کرتے ہیں, اچھا نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, میں ناراض نہیں ہوں گا, مجھے بتاؤ کہ کیا کہا. اچھا اس کے اوپر تبصرے تو بہت سارے لوگوں نے کیا, بہت سارے ہوتے ہیں. تو میں نے تو اس کے اوپر نا AI سے سوال کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہے نا, میں نے اس فیلنگ کے بارے میں کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کو یہ فکر کھا رہی ہو کہ میرا دشمن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کیفیت کو کیا نام دیا جاتا ہے. اردو میں بھی پوچھا ہے, انگریزی میں بھی پوچھا ہے, تو میں دونوں جواب ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر ہم میاں محمد نواز شریف پر آئیں گے. AI سے جناب میں نے سوال کیا کہ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں جب آپ کو یہ فکر کھا رہی ہو کہ دشمن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مختلف جو میڈیکل سائیکالوجی کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے اوپر جو ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز لکھتے ہیں, ان کی مدد لیتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو نفسیاتی اصطلاح میں پیرانویا یا وسوسہ کہتے ہیں.
پیرانویا سے مراد وہ غیر معقول اور بے بنیاد احساس ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ، خاص طور پر دشمن، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ اس میں مسلسل بے اعتمادی اور شک شامل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی۔ عام زبان میں اسے دشمن کا خوف، فکر عدو، دشمن کی فکر یا دشمنی کا وسوسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فکر حد سے بڑھ جائے تو یہ سماجی اضطراب، سوشل انگزائٹی کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے، جہاں فرد کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں یا اس کا فیصلہ کریں گے، اس کو جج کریں گے۔ اچھا، پھر اگلا سوال میں نے کیا کہ کیا پیرانویا کا شکار شخص اچھا لیڈر بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر جواب ہے کہ جناب، عام طور پر پیرانویا کا شکار شخص اچھا لیڈر نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ کیفیت قیادت کے لیے ضروری خصوصیات جیسے اعتماد، تعاون اور واضح فیصلہ سازی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اور اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، فیصلہ سازی میں رکاوٹ، ٹیم کا مورال تباہ کر دیتا ہے ایسا شخص، کمیونیکیشن میں مسائل ہوتے ہیں، لوگ آپ سے اپنی بات نہیں کہہ پاتے، آپ لوگوں کو اپنی بات نہیں کہہ پاتے۔ پھر تنہائی اور تنقید سے گریز جو ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کرتے، دوسروں سے خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، اہم مشوروں سے اس وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ جدت اور ترقی میں ایسے لوگ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ پورے مضامین کا جو ہے نا وہ سلسلہ کھل جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جتنا وہ فکر مند ہیں اس سارے معاملے پہ، اس کو کچھ لوگ obsession بھی کہتے ہیں، اگر آپ سمپل بات کریں، پری آکوپیشن بھی کہتے ہیں، پھر ساتھ میں اس کو انگزائٹی اور جیلسی کی فیلنگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر آگے جو ٹرمز نکلتی ہیں اس میں obsessive compulsive disorder بھی ہے اور obsessive compulsive personality disorder بھی ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، جا کے ان کو سرچ کر لیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، لوگوں نے صرف وہ ڈبے کے اوپر تبصرہ کیا کہ اوپر والا ڈبہ خالی ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں وہ خیالات نہیں ہیں کہ جو صرف بند دروازوں کے پیچھے تھے۔ عمران خان تو ان خیالات کا اظہار وہ کھلے عام کرتے رہے، اور مریم نواز صاحبہ کے بھی جو خیالات ہیں وہ کھلے عام کرتی رہی ہیں۔ بہرحال یہ کلپ جو ہے وہ بہرحال جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو ایشو آف دا ڈے یا ویڈیو آف دا ڈے بن جاتا ہے، کہ اس دن آپ کو پورا، جب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو بار بار جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب میاں محمد نواز شریف پر آ جائیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اچھا پھر حیران کن طور پہ وہ رواداری کا دن اور اس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں منتقم مزاج نہیں ہوں، انتقام جو ہے وہ میری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں اب وہ آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو سامنے رکھیں، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جو شکایات ہیں، ان کی اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ چاہے جس وجہ سے بھی، جس نے بھی ان کو شٹ اپ کال دے کے چپ کرا دیا ہو، جو ان کی اس وقت رائے ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ ذرا رائے تو پوچھ لیں۔ ان کے حامی جو میڈیا میں رہنے کے لوگ ہیں، جو ان کے بارے میں آج سے سال 2 سال پہلے بہت ڈیفرنٹ رائے رکھتے تھے، آج ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے، تو وہ انتقام اور اس والے معاملے پہ ان کی رائے مختلف ہے۔ مریم نواز صاحبہ چاہے جیسے بھی خود کو پورٹرے کریں، تو وہ انہوں نے کہا، ساتھ میں جو گفتگو ہے مریم نواز صاحبہ کی، سوالات تو خیر وہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو سوال ہوا اس کو غالباً اظہر جاوید صاحب نے جو ہے وہ شاید وہ سوال کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو پوسٹ کیا، یہ ذرا سن لیں۔ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں گئے، ماحول بدل گیا، ایک اور ہی ڈفرینٹ تھا۔ نواز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی گفتگو ہوئی تھی، وہ اس کلپ میں شامل نہیں ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں کا اورا، وہاں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹی ہیں میاں محمد نواز شریف کی، انہوں نے ظاہر ہے اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر ہوگا، لیکن فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں، پاکستان کا سرزمین بے آئین، پاکستان کا جب آئین بننے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں آئیں، اور پھر ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے جو وہ تقریباً امیر المومنین بن گئے تھے، اور ایک ایسا تقریباً آپ اسے پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کہہ سکتے ہیں، 58(2)B آئین کا حلیہ نقشہ اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق بگاڑ لیا،
اس کے بعد اس میں کچھ اصلاحات کی کوشش کی میاں محمد نواز شریف نے. 1997 میں جو 2/3 میجورٹی والی میاں محمد نواز شریف کے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب خود امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. یعنی جو 58(2)B اور اس قسم کی چیزیں تھیں، پھر اپوائنٹمنٹس والے معاملات سروسز چیفز کے، اس میں کچھ تبدیلیاں انہوں نے ریورسل کیا. پارلیمان کی بالادستی کے لیے آئینی ترامیم لائی گئی. میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ریویوز پڑھ دیتا ہوں. 13ویں آئینی ترمیم کیا تھی، 14ویں کیا تھی، آئین کو وہ کس طریقے سے واپس تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پرویز مشرف والا معاملہ ہو گیا تھا اور وہ his tenure was cut short. لیکن آپ اس سے جب کمپیریزن کریں گے اور 27ویں آئینی ترمیم کے نواز شریف کو دیکھیں گے، آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے 13ویں آئینی ترمیم دیکھی ہو، جنہوں نے 14ویں آئینی ترمیم دیکھی ہو، جنہوں نے 8ویں آئینی ترمیم کا ریورسل دیکھا ہو، جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم ہوتے ہوئے دیکھی ہو، کیونکہ نواز شریف کو نکالنے کے بعد پرویز مشرف 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پھر تبدیلیاں کر چکے تھے. انہوں نے تقریباً اختیار جو ہے وہ جس طرح پہلے تھا کہ اسمبلی کو رخصت کرنے کا اختیار 58(2)B والا وہ ختم کر دیا گیا تھا. پھر اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے اپروول کے ساتھ مشروط کر دیا. پھر ساتھ میں انہوں نے مزید تبدیلیاں کی. نواز شریف سمیت یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. باقی لیگل فریم ورک آرڈر جو LFO تھا اس کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا. اس سب کا ریورسل بھی ان جماعتوں نے کیا. لیکن جب آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف بالکل اورا تبدیل ہو گیا تھا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی میاں محمد نواز شریف ہے جس نے 13ویں آئینی ترمیم یا 14ویں آئینی ترمیم کی تھی، یا آج آگے 27ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف. آئین کا حلیہ جو ہے وہ واپس کس طریقے سے بگاڑ رہے ہیں. جس کو درست کیا، بڑی حد تک درست کیا تھا، اس کو دوبارہ سے خراب کر رہے ہیں. اور وہ بھی کیا، مانگے تانگے کے، خریدے ہوئے، زور زبردستی سے لیے ہوئے ووٹوں سے. جو سینٹ میں تعویل پیش کی ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم کا ایک اوور ویو رکھ دیتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے نا کہ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں تو ٹھیک ہے، تو یہ اسی بات پہ تو اورا تبدیل ہوا تھا پارلیمنٹ کا. بالکل میاں محمد نواز شریف آئے تو اورا ہی بدل گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا میاں محمد نواز شریف آئے، سمجھوتے کرنے والا میاں محمد نواز شریف. دا 13th امینڈمنٹ جو تھی کانسٹیٹیوشن کی 1997 میں جب پاس ہوئی، اس نے پریزیڈنٹ کی پاور جو تھی کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے 58(2)B کے ذریعے، وہ پاور اس نے واپس لے لی، جو 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور وہ استعمال بھی ہوئی. آرٹیکل 101 میں، 112 میں اور 243 میں، ابھی بھی 243 میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. نواز شریف نے آگے ووٹ دیا ہے. اس وقت انہوں نے 243 کو کیا کیا تھا کہ وہ جو اختیار صدر کے پاس تھا اور اس کی ڈسکریشن تھی، اس کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کہ اب وزیر اعظم کی ایڈوائس شامل ہوگی. اب ایک مین اپوائنٹمنٹ میں تو ایڈوائس شامل ہے، لیکن آگے پھر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے اپوائنٹ کرنا ہے آرمی چیف کی مشاورت سے، ایڈوائس آرمی چیف کی. اور ایک طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دس از مور پریکٹیکل، کیونکہ آئین کی کتاب میں جو بھی درج ہو اصل میں تو وہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو فارملائز کر لیا جائے. تو نواز شریف نے اس اوپر سرنڈر کر دیا ہے، اس وجہ سے اورا تبدیل ہو گیا تھا. آرٹیکل 243 کی جو تبدیلی تھی اس میں ایک فریز اومٹ کی گئی تھی، نکال دی گئی تھی، ان ہز ڈسکریشن فرام دی کلوز ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دی آرمڈ فورسز چیفس وچ واز پریویسلی انڈر دا پریزیڈنٹس ڈسکریشن. دوسری بات، 14ویں آئینی ترمیم جو نواز شریف نے پاس کی تھی کہ the 14th amendment to the Constitution of Pakistan was passed in 1997 to introduce a defection clause that imposed strict party discipline on members of parliament. کہ جتنے بھی ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ڈیفیکشن کلاز لگے گا، اگر کوئی بھی شخص پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ اپنی سیٹ کھو دے گا. اور ہم نے پھر دیکھا نواز شریف کو اسی وجہ سے اورا تبدیل ہوا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے، جسٹس منیب اختر اور ان کا جو فیصلہ آیا تھا کہ جس میں آرٹیکل 63
کے حوالے سے کہ 63A کی تشریح کا معاملہ تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب نواز شریف نے جو 14ویں آئینی ترمیم پاس کروائی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹوں کو خرید کر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اثر انداز نہ ہو سکے. آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کیا تھا, ویل اینڈ گڈ, لیکن پھر کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یعنی جو اصل مقصد ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور کسی بھی پارٹی جو منشور کے مطابق ووٹ لے کر آئی ہے عوام سے, اس کو اس طریقے سے ضمیروں کی فروخت کے ذریعے تبدیل نہ کیا جا سکے, یہ اس کا مقصد تھا. سپریم کورٹ نے آپ کو فیصلہ دے دیا. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کریڈٹ پھر بنتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک پورا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نیا پاس کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ عدالت بنا سکیں, وہ بینچ بنا سکیں. ظاہر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر تو بننے نہیں دے رہے تھے کہ ایک ایسا بینچ بن جائے کہ جو اس کو اپ ہولڈ کرے. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تبدیل کیا. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا بینچ بنایا جس بینچ نے آرٹیکل 63A والے فیصلے کو اڑا دیا. اس کے بعد یہ کھلا میدان مل گیا کہ آپ جناب جائیں ہارس ٹریڈنگ کریں, بندر بانٹ کریں. اسی کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی, ورنہ ایسے لوگ جو کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ تو ووٹ دے نہیں سکتے تھے. اب سینٹ میں جن لوگوں کا ووٹ لیا گیا, اور پھر ہم نے یہ بھی کہانی دیکھی کہ وہ آن فلور اپنا اسمبلی میں اور باہر جا کے اپنا استعفیٰ ڈکلیئر کر گئے کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا وہ سیف اللہ بڑو. لیکن پھر تو اور اس وجہ سے تبدیل ہوا تھا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی میاں محمد نواز شریف ہے کہ جس نواز شریف نے 13ویں اور 14ویں ترمیم کروائی تھی, وہ 27ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ ڈالنے آ گئے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.